बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हफ्ते का पहला प्रोग्राम है और इस वक्त भी सिचुएशन इंतहाई क्रिटिकल है। पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तहरीक अदम एतमाद अभी तक मौजूद है और जिस बात का गुमान था दोनों फ्रीकैन को, यानी कि अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी, कि तहरीक अदम एतमाद के साथ हम 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में निमट लेंगे, लेकिन दोनों जमातें, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करके और हुकूमत तहरीक अदम एतमाद का सामना करके अभी तक मखमसे का शिकार हैं और किसी के पास भी इस वक्त तक 172 नंबर नहीं है, ना हुकूमत के पास है और ना ही अपोजिशन के पास हैं। और जो फैसला कुन वोट हैं वो हवा में लहरा रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, मुलाकातें मांग रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, पेशकशें वसूल कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ऐलान करने के लिए तैयार नहीं कि वो किस तरफ जाएंगे। और हुकूमत जो कि चाह रही थी कि OIC से पहले हम इस मामले को निपटा देंगे, इस कज़िये को ख़त्म कर देंगे, बावजूद कोशिश के 8 से ज़्यादा दिन गुजर गए आज कल करते करते, लेकिन अभी तक उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं और 172 नंबर अपोजिशन को लाने से रोक दें। और उनके पास भी 172 नंबर नहीं है। काबीना का इजलास मुसलसल मुलतवी हो रहा है। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी क्यों हुआ ये भी आपको बताएंगे, और कौमी असम्बली का इजलास अब OIC के इजलास के बाद क्यों ले जाया गया, ये सारी बातें। अभी तक मामला डामाडोल है और एक इत्तला है कि शायद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ही ना हो। तो करते हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। चौधरी साहब, आज इजलास हुआ है कोर कमेटी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी, और उसमें असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार दे दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान को, और फिर कल जो काबीना का इजलास होना था वो कर दिया गया है मनसूख। तो आपके पास इत्तलात क्या हैं? आप पहले इस बात की इत्तला जो आपके पास है, जो और किसी के पास नहीं है, कि यानी कौमी असम्बली में अब अदम एतमाद पेश ही नहीं होगी। आपका ख्याल है इमरान खान इस्तीफा दे देंगे या अपोजिशन अपनी करारदाद वापस ले लेगी? उसमें जो सा बात यह है कि दोनों सिनेरियोज हैं। एक तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामला काफ़ी ख़राब हो चुके थे, यह आपको भी मालूम है, क्योंकि कहा जाता है कि इस तरह के हालात हों तो अपनी आप पे काबू रखना चाहिए, और वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो अपोजिशन के साथ तो बिल्कुल नहीं है। तो रही सही कसर इत्तेहादियों के साथ भी ख़राब हो गई, और इत्तेहादियों के साथ जब मामला ख़राब हुए तो अब बराह रास्त मामला यहाँ तक पहुँच चुका है चौधरी साहब कि स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात नहीं हो रही, जो जबकि इत्तेहादी हैं। काबीना का इजलास नहीं हो रहा और ख़तरा यह है कि इत्तेहादी शायद ना आए, और अगर ना आए तो एम्बैरसमेंट होगी। तो उस पर ज़रा थोड़ा सा रीनिगोशिएट करने का प्रोग्राम बनाया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और अब किसी समझदार आदमी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से और PTI के लोगों से कहा है कि जनाब ये पॉलिटिक्स है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है कि जो फील्डर फील्डिंग सही ना करे या कोई एक आध कैच ड्रॉप हो जाए तो आप उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें या फिर उसको टीम से निकाल दें। तो ये वो मौका नहीं है। तो ज़रा रीअसम्बल्ड हों, रीविज़िट करें, रीनिगोशिएट करें, तो मामला अब उस तरफ जा रहा है। जी अभी साबिर शाकिर साहब, ज़रा मैं अपना नुक्ता नज़र दे दूं। जी बिल्कुल आएँ। पहली बात तो यह है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब किसी सूरत में होने वाली नहीं है, मेरे ज़राए ये कह रहे हैं। नंबर 1, ये अब अपोजिशन ये कह के हमारे 25-30 बंदे अगवा कर लिए गए हैं, हम अपनी तहरीक जो है पेश नहीं करते, हम सड़कों पर फैसला करेंगे, ये वजह हो या कोई भी वजूहत हो या वोटिंग हो और वो 172 पेश करने में नाकाम हो, हर हालत में तहरीक अदम एतमाद नाकामी से दोचार होगी। ये मेरी हतमी राय है, और बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, असेसमेंट एंड न्यूज़। एक और खान साहब ने पिछले एक हफ्ते में 3 बड़े
ایک تو اپنی عوامی حمایت جو ان کی موجود تھی، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ابھی اگر پی ٹی آئی والے 50,000 ووٹ لے کے نون والے 60,000 والے ووٹ کے مقابلے میں اگر کہیں ہارے بھی ہیں تو 50,000 کدھر سو گئے ہیں گھر میں. تو وہ ان کی اپنی پورے ملک میں حمایت موجود ہے، جو کہ اب ان کو خیال آیا کہ خان صاحب کہیں واقعی سرکار جو ہے عمران خان کی وہ گر نہ جائے، تو وہ ایکٹیو ہو گئے اور اس کا انہوں نے مظاہرہ شروع کر دیا ہے. جس طرح آپ نے کل حافظ آباد میں دیکھا کہ 90% اس میں نوجوان تھے، یعنی جو ان کی اوریجنل اسٹرینتھ ہے وہی وہاں ایگزیبٹ ہوئی ہے. یہ مزدور وہ جو مانگے تانگے کے سرکاری ملازمان کو پکڑ کے بٹھانا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جس طرح رسپانسو کراؤڈ تھا وہ تھا کہ خان صاحب کی حمایت، عوامی حمایت باہر آ گئی. ایل آئی اس وقت تک کوئی ٹوٹ کے نہیں گیا. تیسرا جو پارٹی کے اندر ایم این ایز وغیرہ ساتھ چھوڑ گئے تھے، ان میں سے اکثر جو ہے انہوں نے اپنے معاملات طے کر لیے اور کئیوں کے جاری ہے. اور سب سے بڑی بات کہ تمام ریاستی ادارے، اب آپ میرے سے تفصیل نہ پوچھیں، وہ اس وقت ملک کو عدم استحکام کا شکار کر کے عمران خان کو گرانے کے کسی منصوبے، کسی سازش، کسی پروگرام کا حصہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے میری رائے یہ ہے کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے اس بحران سے کامیابی سے نکلے گی اور ان کو بہت سارے اپنے مورے جو ہیں وہ بدلنا پڑے گا، جن کو آپ کو پہلے پتا ہے. اچھا جج صاحب، پہلی بات تو یہ کہ اس وقت تک آپ کی انفارمیشن اپنی جگہ، میری انفارمیشن اس وقت تک حکومت کے پاس 172 نمبر نہیں ہے اس وقت تک. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 172 نمبر ہوتے تو اجلاس بلا کے کب تک اس کا تیا پانچا کر چکا ہوتا، یہ سارا کچھ تحریک اعتماد کا وجود اب ختم ہو چکا ہوتا. لیکن 172 نمبر اس کے پاس نہیں ہے. باقی رہی اتحادیوں کی بات، اتحادی ابھی تک پیشکشیں وصول کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں. آج بھی، اس وقت بھی زرداری صاحب سے ملے متحدہ قومی موومنٹ، ایم کیو ایم ابھی جائے گی کاف لیگ کے پاس، وزیر اعظم پہنچے ہوئے ہیں جی ڈی اے کے پاس پارلیمنٹ لاجز میں. تو یہ تو ہے یہاں تک کی اطلاع، کیونکہ پھر تو گیم ہی ختم ہو گئی کہ اگر نمبرز پورے ہیں گورنمنٹ کے پاس تو پھر تو سب سے پہلے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم اس کو او آئی سی سے پہلے اس کا کریا کرم کر دیں گے، لیکن نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی چوہے صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ جھکنا پڑتا ہے. آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، جھکنا پڑتا ہے. اتحادیوں کے ساتھ بات چیت، اپوزیشن کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں ہے ورکنگ ریلیشن شپ، ٹوٹلی بند کمرے میں پہنچے ہوئے، بند گلیوں میں پہنچے ہوئے دونوں. نہ اپوزیشن بات کرنا چاہتی ہے، نہ حکومت کرنا چاہتی ہے. اتحادی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. ابھی آج وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو کہ جناب اپنے منہ بند رکھیں اور اتحادیوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بیان بازی مت کریں، کیونکہ پچھلے 3 دنوں سے کافی کچھ ہو چکا ہے. اب ایک اور بات بھی سن لیں، وہ یہ ہے، کیونکہ وہ اس خبر پہ بھی آتا ہوں، ابھی بھی چانس موجود ہے کہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کی نوبت نہ آئے، یہ بھی موجود ہے. اس کا بھی ایک فارمولہ ہے. ذرا فواد چوہے صاحب کو سنوائیں گی. ابھی تو دیکھتے ہیں نا طریقہ یہ اس پہ ووٹنگ کی نوبت بھی آتی ہے نہیں آتی. ابھی تو دیکھتے ہیں نا طریقہ یہ اس پہ ووٹنگ کی نوبت بھی آتی ہے نہیں آتی. ووٹنگ کی نوبت آتی ہے یا نہیں آتی، اس میں چوہے صاحب پہلے تو جتنے بھی انہوں نے فارمولاز اپلائی کرنے کی کوشش کی وہ بیک فائر ہوئے. پارلیمنٹ لاجز پہ جو کچھ ہوا بیک فائر، اس سے اتحادی جماعتوں نے بھی کہا یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے. پھر دوسرا، اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی وہ چیئرمین سینٹ کی 2019 کی رولنگ کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اسی طرح کی رولنگ دے کے اس کو واش آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ عدم اعتماد کے لیے ریکوزیشن نہیں ہو سکتا اجلاس. تو چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی ملاقات ہوئی، انکار، انہوں نے کہا کہ آپ کی اپنی مرضی ہے. پھر شعبہ قانون سے پوچھا گیا، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا، اسپیکر صاحب نے رائے لی. انہوں نے کہا آئین اور قانون بڑا واضح ہے، تو آپ کا رول شروع ہوگا جب نتیجہ آ جائے گا، جب فلور کراسنگ ہو جائے گی، جب ووٹ کاسٹ ہو جائے گا،
اس سے پہلے آپ کا رول نہیں ہے. رولنگ دینا آپ کا اختیار ہے لیکن آئین اور قانون واضح ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ آپشن بچا وہ تھا اتحادیوں کا کہ جناب اتحادیوں کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے. اب جو میں بات کہہ رہا ہوں اب یہ اتحادیوں کو انگیج کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور شاید کوئی بردبار قسم کے مذاکرات کار جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب، اسد عمر صاحب، ان لوگوں کو میدان میں اتارا جائے گا. وہ کاف لیگ سے بھی بات کریں گے، وہ ایم کیو ایم سے بھی بات کریں گے، وہ بی اے پی سے بھی بات کریں گے. تو ان سے کہا جائے گا کہ وہ اپنا فیصلہ سنائیں. اگر وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں حکومت کے حق میں تو تحریک عدم اعتماد کا غبارہ پھٹ جائے گا، کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور حکومت جو اپوزیشن ہے وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لے گی جیسا، کیونکہ ان کے پاس یہ کارڈ ہے. اگر تحریک عدم اعتماد جاتی ہے ناکام ہوتی ہے تو 6 ماہ تک وہ وزیر اعظم عمران خان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ ساری مذاکرات جو ہونے ہیں یہ 1 ہفتہ کیوں لیا ہے گورنمنٹ نے؟ 1 ہفتہ اسی لیے لیا ہے بلکہ 2 ہفتے لیے ہیں. وہ اس لیے لیے ہیں کہ اتحادیوں کو ساتھ ملایا جائے. اور اگر اتحادی اپوزیشن کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے پاس میجورٹی نہیں رہی اور پھر بھی تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہیں ہوگی. اس وقت تک کوئی اتحادی اپوزیشن کے ساتھ گیا ہے؟ کیا اس وقت تک کوئی اتحادی نے حکومت کے ساتھ ہونے کا اعلان کیا ہے تحریک عدم اعتماد؟ بھائی سارے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. نو آپ کیا سر، باتیں کر رہے ہیں؟ چودھری صاحب کس طرح؟ نہ کوئی وزیر، نہ مشیر، نہ کوئی چودھری صاحب، بھائی صابر شاکر صاحب، جی. اگر میں وزیر اعظم عمران خان کو منہ پر ان سے کہتا کہ میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، آپ یہ شخص جس کی آپ حمایت کرتے ہیں آپ کا سارا بیڑا گرک کس کی وجہ سے ہو رہا ہے اینڈ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری، تو میں آپ کو بھی آپ ناچیز رائے دوں گا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کوئی اتحادی عمران خان کو چھوڑ کے نہیں گیا اور نہ میری اطلاعات کے مطابق وہ چھوڑنے والے ہیں. اور چوہدری صاحب بات سنیں، آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ کوئی ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ابھی ایک بھی اتحادی نے واضح طور پہ یہ نہیں کہا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی مخالفت میں ووٹ ڈالیں گے. ایک نے بھی نہیں کہا. اگر یہ چیز ہو جائے، اتحادی اگر کلیئر ہو جائیں، پھر تو یہ 5 منٹ کے اندر ابھی پریس کانفرنس ہو جائے ابھی اور اسی وقت کے ایک اتحادی جو ہے نا جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں، ہاں جی، ان کو میں نے آج لکھ کے پوچھا ہے جی، ان کے ایک سٹنگ منسٹر کو اجازت دیں ذرا، جی جی بالکل، کہ آپ کی پارٹی حکومت چھوڑ کے اپوزیشن کے ساتھ مل گئی ہے. ان کا پراپٹلی جواب آیا نو. پھر انہوں نے خیال کیا کہ ابھی تو ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، تو اگلا انہوں نے میسج کیا کہ نیگوشیشنز آر اسٹل گوئنگ. تو سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں چوہدری صاحب، ہمیں کسی طرف بھی عدم ہم کسی طرف نہیں ہیں، ہم یا اس کے خلاف جب کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے آپ کو ایک کوئی نقطہ نظر دیکھیں نہ آپ اپنا دے دیا ہے. میں اب آپ بالکل کہہ رہے نہیں جی وہ تو اندر خفیہ طور پر مل گیا ہے. وہ بے خفیہ کیا ہے؟ سیاست ہے. ان کو ابھی گئے تھے زرداری صاحب کے ساتھ 2 عربی بات کرتے تھے کہ ہمارا یہ نقصان کیا ہے عمران خان نے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اینڈ آف دی گیم. چوہدری صاحب، تحریک عدم اعتماد اس وقت ہوا میں معلق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہوا میں معلق رکھنے کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے اور وہ ہیں اتحادی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ کاف، متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان عوامی پارٹی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، ٹھیک ہے، جی ڈی اے. نہ پھر واپس جائیں. عزم اعتماد پیش کرنے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ 25-30 آ گئے ہیں تحریک انصاف کے. کئی بندوں نے ٹکٹیں لے لی ہیں، کئیوں نے نوٹ لے لیا ہے. مینوں نوٹ دکھا، میرا موڈ بنا. اب اس سے نکل گئے ہیں. اب سارا دارومدار اتحادیوں پر ہے. تو اب اتحادیوں پر ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ کوئی اتحادی اس وقت تک چھوڑ کے نہیں گیا. ہاں ان کی ڈیمانڈز ہیں، ان کو آخری دن 28 تک بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بات چلتی رہے گی کیونکہ یہ سیاست ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ بھئی خان کے ساتھ حمایت کوئی نہیں. ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور دوبارہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کے پاس 100 ہے تو ان کے پاس 105 ہے یا ان کے پاس 95 ہے ان کے پاس بھی بہت حمایت. اور اگر لوگوں کو خطرہ ہوگا ان کے حمایتیوں کے کہ وہ شاید لوز کر جائیں تو وہ پھر بڑی شدت سے ان کی حمایت میں نکلیں گے، جو کہ نظر آ رہا ہے. سنیے یہ بات کہ انہوں نے سازشی تھیری لے کے آئے
وہ پوری طرح کچلی گئی ہے، کوئی ان کو ریاستی ادارہ منہ نہیں لگا رہا۔ اب اگلی چوہدری صاحب آگے بڑھتے ہیں، تو میں ابھی تک اپنی بات پہ قائم ہوں، آپ بھی اپنی بات پہ قائم ہیں، آگے بڑھتے ہیں کیونکہ معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو 3 منٹ کے اندر کھیل ختم ہو جاتا، تو 3 منٹ کے اندر کھیل ختم نہیں ہوا، 3 دنوں میں بھی نہیں ہوا، اور معاملہ چلا گیا ہے 28 مارچ تک۔ 27 مارچ کو اجلاس، اس کی وجہ یہ ہے چوہدری صاحب، پہلے ذرا فواد چوہدری صاحب کو سن لیں، ایک شارٹ سنوائیں۔ عمران خان کے پاس بھی جو فارمولا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد اپوزیشن کو ہاتھ ملتے ہوئے آپ دیکھیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی جو قانونی جو حکمت عملی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، سارے تاش کے سارے پتے ہمارے پاس ہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ اگلی چال کیا ہوگی۔ سیاست بھی ہمارے پاس ہے، حکومت بھی ہمارے پاس ہے، اور مستقبل بھی ہمارے پاس ہے۔ اگلا سوال پوچھا گیا جی، وہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں۔ آپ نے کہا سیاست بھی آپ کے پاس، حکومت بھی آپ کے پاس، یا امپائر بھی آپ کے ساتھ ہے اس ساری سچویشن میں؟ یہ تینوں چیزیں ساتھ ہوتی تب میں جب کہ سارے ساتھ ہوں، یہ تب سارے ہاتھ ہیں۔ اب چوہدری صاحب دوسری جانب یہ ہے کہ 1 ملین مارچ، 10 لاکھ لوگوں کا اجتماع، اب معاملہ ذرا تحریک عدم اعتماد سے نا تھوڑا سا آگے کی طرف جا رہا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ یہ آج ہی فیصلہ کیا ہے، ہمارے پاس خبریں تو پہلے سے تھیں، اور اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ کپتان نے ڈی چوک اسلام آباد جلسے کا حتمی فیصلہ کر لیا، انشاءاللہ 27 مارچ کو تاریخ ساز اجتماع ہونے جا رہا ہے، دنیا دیکھے گی پاکستان کی عوام کیسے اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ فیصل جاوید خان کہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ آزادی چوک اسلام آباد میں 27 مارچ بروز اتوار کو ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان تاریخی خطاب کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ 27 مارچ کے بعد ہوگی، اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد ناکامی ہوگی، وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد پلس ہو جائے گی۔ تو عثمان بزار صاحب کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اعتماد پلس آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایک دن پہلے عدم اعتماد سے یہ ساری قوم دیکھے گی، ڈی چوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں۔ 27 ایک دن پہلے انسانوں کا سمندر ہوگا، انسانوں کا سمندر بلانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے وہ بھی ذرا سنائیے گا جی، وہ فواد چودھری صاحب کو ذرا سنائیں جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام جلسوں کی مدر آف آل جلساز ہے وہ پھر ڈی چوک راولپنڈی میں ہونے جا رہا ہے۔ جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے عوامی ریفرینڈم دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں، پھر اپنا آگے جو ہے وہ چلیے گا۔ چودھری صاحب ایک دن پہلے ذرا فواد چودھری کا سنوا دیں جی۔ تو ایک چھوٹا سا ریفرینڈم ہو جائے گا، اس جلسے کے اندر سے گزر کے لوگوں کو جانا پڑے گا ووٹ ڈالنے کے لیے، اور پھر اس مجمع میں واپس گزر کے جانا پڑے گا واپس بھی۔ ڈی چوک میں گیٹ کے اوپر ہوگا اور 10 لاکھ بندہ ہوگا۔ 10 لاکھ بندہ ہوگا، جو ووٹ جائے گا اس میں سے گزر کے جائے گا، اور جو واپس آئے گا ووٹ ڈال کے وہ بھی گزر کے آئے گا۔ شہباز گل صاحب ہمارے پاس بھی کچھ ویڈیوز ہیں، وہ پہلے شو کے ساتھ نشر کی جائیں گی، وقت کے ساتھ۔ ڈی چوک میں عمران خان بلا رہا ہے اپنے ورکر کو، بہت ساری باتیں جو اس نے اپنے دل کی نہیں کہیں وہ آپ کے سامنے کہے گا اس دن۔ جی چودھری صاحب یہ ہیں وہ وجوہات، اور پھر اب ذرا مسلم لیگ نواز اور مولانا آپ کو مجھے یہ بتائیں، چودھری صاحب پہلے ذرا مولانا فضل الرحمان اور سن لیں مسلم لیگ نواز کیا کہتی ہے اس 1 ملین مارچ پہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب جی، رانا کی ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں ڈی چوک میں پہنچنے کے لیے تیار رہیں انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عہدیداروں کو الارٹ کر دیا، عوامی قوت دکھائیں گے، قیادت کال دے گی۔ اور مولانا اب خورشید شاہ صاحب کو سنوائیں جی۔ جناب ہم نے تو واضح کر دیا ہے، لیڈرشپ نے یہ کہہ دیا ہے جوائنٹلی کہ جس دن وہ جلسہ کریں گے اسی دن اسی جگہ پہ ہم جلسہ کریں گے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے، یہ متفقہ فیصلہ، اور ان سے 10 گنا لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے۔
جی خواجہ سعد رفیق صاحب نہیں ہے جی. اچھا خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. تو چوہدری صاحب یہ وہ سین ہے جو کہ کریٹ ہونا ہے, اور اس سین کے کریٹ ہونے سے پہلے ہی میرا خیال ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہوگا اور اس کی نوبت نہیں آئے گی اس تصادم کی. چوہدری صاحب ایسا تصادم تو ہونا نہیں چاہیے. نہ انہوں نے کوئی آرڈر پر 10 لاکھ بندے اکٹھے کرنے ہیں کہ آپ کے 10 لاکھ کے پیسے دے دیے تو 10 لاکھ آ جائے, تو نہ رانا ثناء اللہ کے آرڈر پر 20 لاکھ آ جانے ہیں. تو ان کی حمایت ہے, دونوں کی ہے, بہت ہے حمایت ہے, لیکن وہ تصادم کی شکل جو ہے وہ بالکل کسی صورت ٹھیک نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کی رائے ٹھیک ہو کہ اس سے پہلے جب سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, کہ اگر اتحادی سارے چھوڑ جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی صاف ظاہر ہے, اور اگر اتحادی جو ہے سارے کھڑے رہتے ہیں جو کہ آج تک کھڑے ہیں, تو پھر اس صورت میں بھی اپوزیشن کے پاس جو انہوں نے اعتماد کے لیے ووٹ لینے کے لیے کہا ہے, عدم اعتماد کرنے کا, وہ اس کا جواز ختم ہو جائے گا. لیکن ابھی تک وہ جو کر رہے ہیں میٹنگز وغیرہ, اس میں ایسی کوئی فیصلہ کن چیز سامنے نہیں آئی. کہ کل لگتا تھا ایک وقت اسٹیج پر کہ شاید تینوں اتحادی پارٹیاں جو ہیں حکومت کی, ایم کیو ایم, کاف لیگ اور باپ بلوچستان یعنی عوامی پارٹی, یہ سارے 17 کے کتنے ممبر ہیں وہ چلے جائیں گے اپوزیشن میں. لیکن پھر بعد میں جو مصدقہ اطلاعات آئی ہیں, جیسے میں نے ایک وزیر کا آپ کو کہا کاف لیگ کے, کہ انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ بھئی ایک یہ ایسا واقعہ ابھی کوئی نہیں, ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پائے. بالکل ٹھیک ہے. ذرا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جی ڈی چوک میں کیا ہونے والا ہے, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ہونے والی بات کے نتیجے میں اب باقاعدہ طور پہ پیکیجز آفر کیے جا رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو گورنرشپ بھی آفر کی ہے اور سندھ میں حکومت کا حصہ بننے کی بھی پیشکش کی ہے. لیکن ابھی تک پیشکشیں وصول ہو رہی ہیں, اور اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ پہنچ چکا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی لیڈرشپ کی گھر میں, یعنی کہ فیٹ میں چودھری شجاعت صاحب کا گھر ہے, وہاں پہ یہ ملاقات جاری ہے. تو چودھری صاحب یہ بتائیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو سی ایم شپ کی آفر ہو گئی, ان کو گورنرشپ کی آفر ہو گئی, سندھ میں حکومت سازی میں انہوں نے کہا وزارتیں لے لیں. تو یہی جب واپس حکومتی ارکان جب ان کے پاس جائیں گے, حکومتی وفد, تو کیا عمران خان صاحب کو بھی یہ پیشکش کرنی چاہیے, یا پھر وہ کہیں گے کہ نہیں اسی طرح چلتا رہے؟ نہیں, اب تو وہ ایڈجسٹمنٹ تو کرنی پڑتی ہے جی سیاست میں. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا طاقت کا مظاہرہ جو کرنا ہے 27 کو جی, وہ ایک تو ایم این ایز کا علیحدہ ہے. وزیر اعظم چاہتا ہے کہ میں اپنی پاپولر سپورٹ کا مظاہرہ اس لیے چاہتا ہوں کہ میں نے جب سے امریکہ کو ایبسولوٹلی نو کہا تھا, میرے خلاف بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں, اور وہ بین الاقوامی ایجنٹ جو ہیں وہ لندن کی بھی یاترا کر رہے ہیں, وہ دلی کی بھی کر رہے ہیں, وہ پاکستان میں اپنے موروں کو, ارکاروں کو, گماشتوں کو چوگا ڈال رہے ہیں. اینڈ دے آر آل گینگنگ اپ اگینسٹ دس لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ. ورنہ عدم اعتماد کے اسٹیج پر 1 سال سے کم رہ گیا الیکشن کا وقت, تو آج اس کی کوئی ضرورت تھی نہیں کہ اب بوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں اور پروپیگنڈا کا پورا ایک ماحول بنایا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ طاقت کے مظاہرہ کرنا ہی کرنا ہے. عدم اعتماد یعنی پہلے پیش ہو بعد میں ہو, جو مرضی ہو جائے, میں نے دکھانا ہے کہ پیپل آف پاکستان آر فار می, آر ود می, اور امریکن ہوں یا کوئی ہوں, ہم نے اپنے مفادات کے لیے پالیسیاں بنانی ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے. رہ گیا اتحادیوں کی بات, تو بھئی اب ان کو پرویز الہی صاحب کو تو آفر کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی. ان کا یہ ہم اس دن کے لیے سیاست کر رہے ہیں کہ پرویز الہی پہلے ادھر بیٹھے رہے 4 سال اپنا مزے اٹھائیں, اور اب ہم ان کو وزارت اعلیٰ آفر کر دیں ود اونلی 10-15 پیپل. تو یہ ابھی کچھ یہی اعتراض جو ہے کلیئر نہیں ہے. یہی اعتراض ترین کے ساتھ پھر یہی تھا نا, ترین گروپ سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. پرویز الہی پہ اعتراض ہے تو حمزہ شہباز تو ترین صاحب کے گروپ سے مل رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور علی ترین سے بات کر رہے ہیں, جہانگیر ترین سے رابطہ کر رہے ہیں.
تو پھر یہی فارمولہ پھر ادھر بھی اپلائی کرتے مسلم لیگ نواز، کسی سے بات نہ کرے. نہیں ادھر وہ اس لیے گئے ہیں، انہوں نے کوئی وزارت اعلیٰ ابھی تک نہیں مانگی کسی سے بھی. جہانگیر ترین صاحب ظاہر ہے وہ ہیں تو پی ٹی آئی سے نا، ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا نا. جیسے پرویز الہی صاحب کو دینا پڑ رہا ہے، ان کو بھی کچھ دینا ہی پڑے گا. تو اس لیے یہ جو ودن ہے. ایک اور چیز میں آپ کو سنواتا ہوں کہ ابھی تک وہ ڈی چوک والا جو آپ نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ ادارے ہمارے بالکل وہ کھڑے ہیں ساتھ، تو میری اطلاع ہے کہ ابھی تک وہ بالکل خاموش اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر بڑا کیٹاگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں، سنوا دیں. فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا. اس کے اندر ان نیسیسریلی نہ اسپیکولیٹ کیا جائے اور نہ ہی اس چیز کے اندر کسی قسم کی ان نیسیسری ڈسکشنز کی جائیں. اگر کسی کو یہ شک ہے یا کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری طرف سے کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا، اس کا کوئی پروف ہوگا، اور اگر ایسی کوئی چیز آج تک تو کوئی سامنے نہیں لایا، سو دیٹ مینز میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر ان سے سوال کریں بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں. میں تو آپ کو اپنا جواب دے چکا ہوں، کئی مرتبہ دے چکا ہوں. سو پلیز آسک دا پیپل ہو آر پوائنٹنگ فنگرز اینڈ کلیمنگ. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ انہوں نے 2-3 سوالوں کے جواب میں واضح کر دیا. اب چوہے صاحب آتے ہیں کہ وہ کچھ آڈیوز ہیں، فورن ایلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کچھ سفارت خانے متحرک ہیں، تو اس میں کچھ آڈیوز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اگر ان کے پاس آڈیوز آ گئی ہیں گورنمنٹ کے پاس، تو ایک نیشنل سیکورٹی کونسل کا نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلائیں، قومی سلامتی کمیٹی کا، اور اس میں سنوا دیا جائے، وہ ثبوت دے دیے جائیں. تو اس کے بعد میرا خیال ہے پھر اداروں کا جو کردار ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا. وہ اس ایشو پہ تو آ سکتے ہیں کہ کیا اس تحریک عدم اعتماد میں کوئی بیرونی پیسہ استعمال ہو رہا ہے، کیا یہ جو تانے بانے ہیں ان کے غیر ملکی سفارت خانوں سے ملتے ہیں. ایک بات. دوسرا ایک اور وجہ بھی ہے جس میں ملٹری لیڈرشپ کو، ہماری قومی سلامتی کے اداروں کو اس میں آنا پڑے گا، اور وہ آنے کا سوچ رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان کی جی ڈی اے کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی ملاقات ہو چکی ہے، اور اس ملاقات میں بھی حمایت مانگی گئی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو کچھ دنوں کے بعد ہی پتہ چلے گا جب فائنلی اناؤنس کیا جائے گا. تو چوہے صاحب، ڈی چوک اور جہاں پہ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کا کام شروع ہوگا، یہ آڈیو ویڈیوز کیا ہیں جو وزیر اعظم عمران خان دل کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلے ذرا ڈی چوک کی صورتحال بتائیں جی. مسلم لیگ نواز کیا کہہ رہی ہے اور حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ تصور کریں کہ اب ہم نے وہاں جانا ووٹ ڈالنے کے لیے، تو ہمیں تحفظ نہیں چاہیے. تو تحفظ کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ہم بھی اپنے لوگ لے جائیں تو وہاں کیا بنے گا مجھے بتائیں. علیم خان کے بارے میں مولانا پہلے سنائیں جی. 10 لاکھ لوگ مت لاؤ، تمہیں ہمت ہے تو 172 پورے کر لو. ہر جگہ پر عوام تیار رہیں، کارکن تیار رہیں. اگر ہم نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف روانگی ہو، منٹوں کے حساب سے وہ اپنے گھروں سے فوری طور پر اسلام آباد کی طرف حرکت. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کا کوئی حکم ماننے کی پابند نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. تو چوہے صاحب، اس لیے میرا خیال ہے کہ قومی سلامتی کے اداروں کو اس میں آنا پڑے گا، کیونکہ یہ معاملہ اگر تصادم کی طرف جاتا ہے، میری اطلاع ابھی بھی یہی ہے کہ شاید اس کی نوبت نہ آئے، اور تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے اس سے پہلے ہی حل ہو چکا بگڑتا ہوگا. دونوں جلسوں پر پابندی لگا دیں گے اور کرفیو لگا دیں گے. کیا ہے اس میں؟ تو بس پھر یہ یہاں سے ہے نا، تو یہیں سے تو سلسلہ شروع ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ آباد میں تو وزیر اعظم عمران خان نے کافی تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن اس سے پہلے دیر میں وہ کافی چوکے چھکے لگاتے رہے، اور صورتحال کی جو کشیدگی تھی وہ نظر آ رہی تھی. تو چوہے صاحب، ایک بات تو بتائیں، یہ سارے معاملے میں علیم خان اور جہانگیر ترین، ان سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ براہ راست بات کریں، اور ان کو بھی ماضی میں جو کچھ ہوا اس کی تلافی کی جائے، اور ان کے بھی دکھ درد ختم کیے جائیں، اور پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر
متحد جماعت ہو کے واپس آ جائے. اس کے کتنے چانسز ہیں؟ نہیں، ابھی بات چیت ان کی چل رہی ہے، اور جہانگیر ترین جو ہیں، میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ کہا تھا، وہ پھر آپ نے اگنور کر دی بات. جی جہانگیر ترین، علیم خان اور پرویز لائی، جی یہ ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں. بالکل اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ذرا دعا لیتے رہے جی. جی ہاں بیمار کیا نہیں، امیر کیا سادہ ہے. جی ہاں سعد رفیق بیمار صاحب، ہوئے جس کے سبب. تو سعد رفیق صاحب کو سن لیں. آپ کہہ رہے فیصلے اب قریب ہیں، ایک علیم خان کی ملاقات کا بھی لندن میں بڑا ذکر رہا ہے، وہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں؟ ان کی ملاقات تو ہوئی ہے میاں صاحب سے، شمولیت کی بات پہ بھی میں تبصرہ نہیں کر سکتا. جناب شیخ رشید صاحب سنائیں جی. 5-6 سیٹیں. جی میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں. میں نے پنجاب کی سیاست کی بات کی ہے. اسد عمر صاحب. پی ایم ایل کیوں چند پنجاب کے اضلاع کی پارٹی. جی چوہے صاحب. بس اس طرح کی باتیں کرنے گے، اس لیے پابندی لگائی ہے نا. یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے بھائی. جس کی ایک سیٹ ہے اس کو تو آپ نے وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے. وزیر اعظم کے بعد 3 اہم عہدے ہیں ملک میں. جی ہاں. ایک وزیر داخلہ ہے، ایک وزیر دفاع ہے، اور ایک وزیر خزانہ ہے. جی ہاں. تو اس میں سے ایک تو آپ نے ایک سیٹ والے کو دیا ہوا ہے. ہاں جی. آلدو وہ 100 پر بھاری ہے، کیونکہ ان کا ایک بڑا مقام ہے شیخ رشید کا. آپ کو پتا ہے. شہباز گل صاحب کو سنو. اگر کیوں آپ کی پنجاب میں حکومت آپ کی اپنی میجورٹی نہیں ہے، آپ کی فیڈرل میں حکومت آپ کی اپنی میجورٹی نہیں ہے. 1 منٹ کے لیے اتحادیوں کو بھول جائیے، سائڈ پہ رکھ دیجئے. جب ایک ووٹ آپ کے لیے قیمتی ہے، ایک ووٹ، تو جو آپ کے پاس آپ کے اپنے ممبران ہیں وہ بھی تقاضے کرتے ہیں آپ سے، وہ بھی ناراض ہوتے ہیں آپ سے. سارا ٹائم تو آپ ان کو ہینڈل کرنے میں لگا دیتے ہیں. تو جناب یہ تو بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.